नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मामला क्या है, ये खबर असल में कहां से आई और पिछले 4 दिन के अंदर शरीफ ख़ानदान किस किस्म की मशावरत करता रहा। इसके बाद एक ख़ास ज़रिए से एक ख़ास खबर लॉन्च करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पूरे खेल के 3 किरदार कौन हैं, मरियम नवाज की ज़मानत मनसूख होने का मामला क्या है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मामला क्या है। सबसे पहले आपको एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसके मुतल्लिक अब ऑफिशियली तस्दीक की गई है, यानी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। और इस खबर के मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए थे और इसी खबर के साथ कुछ तस्वीरें भी अब मंजर आम पर लाई गई हैं और इन तस्वीरों से भी इस सारे मामले की तस्दीक होती है। और ये जो खबर है ये तालिबान के बदरी यूनिट के मुतल्लिक है। तालिबान का जो बदरी यूनिट है इसे तालिबान का सबसे फ़ाल और सबसे इफ़ेक्टिव यूनिट समझा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर अहम कोई मकामात की हिफाजत का मामला हो या सबसे कोई अहम मार्का हो तो उसके अंदर तालिबान अपने इस बदरी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बदरी यूनिट है ये अमरीकी फ़ौज के इनखला से पहले तक, यानी नेटो के जो दीगर ममालिक थे उनके तमाम फ़ौजियों के इनखला से पहले तक काबुल एयरपोर्ट के अतराफ़ में तैनात था। बराह रास्त इसकी एंट्री काबुल एयरपोर्ट के अंदर नहीं थी और इनकी कोई ज़्यादा वीडियोज़ या कोई तस्वीर भी मंजर आम पर नहीं आई थी। लेकिन अब चूँकि अमेरिका ने अपना इनखला मुकम्मल कर लिया है अफ़गानिस्तान से और काबुल से उनका आखिरी फ़ौजी भी रवाना हो चुका है, जिसकी एक तस्वीर, एक शिकस्त खुर्दा तस्वीर ख़ुद अमरीकी महकमा दिफा ने जारी की थी और ये बताया था कि उनके मेजर जनरल क्रिस वो आखिरी फ़ौजी हैं जो अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं और वो जो तस्वीर है हमेशा के लिए अमेरिका की शिकस्त की निशानी बनकर तारीख़ में ज़िंदा रहेगी। अब ये जो अमरीकी इनखला मुकम्मल हुआ तो उसके बाद तालिबान का ये जो बदरी यूनिट है ये पहली मरतबा मंजर आम पर आया और इसको इजाज़त दी गई कि आप अब काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभाल लें। अब जब ये बदरी यूनिट काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो उसके मुतल्लिक किस किस्म की तस्वीर अब सामने लाई गई हैं। एक तो इन तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ये नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे अहाते में कुछ धमाके किए गए, जगह जगह कुछ राख के ढेर भी नज़र आ रहे हैं, यानी ये सब कुछ काबुल एयरपोर्ट के अंदर होता रहा। इसी तरह कुछ तैयारे भी दिखाए गए हैं इन मनाजिर में जो कि अमरीकी फ़ौज के तैयारे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में जल्दी में अमरीकी फ़ौज ने कोशिश की कि इन तैयारों को वो नाकारा बनाने की कोशिश करे। इसके लिए कुछ केमिकल स्प्रेज भी इस्तेमाल किए गए हैं, मखसूस किस्म के फ़ौजी स्प्रेज जो कि इनके इंजन वगैरह या जो दीगर मशीनरी है उनके अंदर डाले गए। इसी तरह इनके कुछ और पुर्जे भी इस तरह से नाकारा बनाए गए जिनके मुतल्लिक अब अमरीकी हुकाम का दावा यह है कि ये तैयारे अफ़गान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आ सकेंगे और ना ही इनको रिपेयर किया जा सकेगा। इसके अलावा बदरी यूनिट को वहाँ से कुछ ऐसी डिवाइसेस भी मिली हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये कोई बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं। इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो झुलसी हुई हैं, यानी कहा यह जाता है कि उनसे तो किसी किस्म का कोई डेटा डिकोड नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी कुछ डिवाइसेस के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो जब उनको जलाने की कोशिश की गई, जब तल्फ करने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरह तल्फ नहीं हुई और अभी भी कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं कि जहां से कुछ डेटा अगर अफ़गान तालिबान के पास कोई टेक्नोलॉजी हो या उनके हमसाया ममालिक उनकी मदद करें तो कुछ अहम डेटा जो है वो डिकोड किया जा सकता है। इसके अलावा
کچھ خفیہ گیٹس بھی ملے ہیں کابل ایئرپورٹ کے اندر. جی ہاں، کچھ خفیہ گیٹس جو انخلاء کے لیے بنائے گئے تھے امریکی اہلکاروں کے لیے اور برطانوی اہلکاروں کے لیے، اور ان خفیہ گیٹس کے متعلق جو عام پہلے افغان فورسز تھیں یا جو افغان طالبان تھے ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن امریکی انخلاء کے بعد جب بدری یونٹ کابل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ خفیہ گیٹس بھی بنائے گئے تھے. دوسری جانب ذبیح اللہ مجاہد کی بھی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بدری یونٹ کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کے جو انتظامات ہیں اور کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو ایسی ڈیوائسز ہیں اور جو ایسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ساز و سامان رہ گیا تھا امریکی افواج کا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں. دوسری جانب ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس تصویر کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور یہ تصویر نہ صرف پاکستان میں وائرل ہوئی ہے بلکہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی اس تصویر کو کروڑوں مرتبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھا گیا ہے. اور یہ جو تصویر ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان صوبے زابل کا ایک منظر ہے جہاں طالبان کی اعلیٰ قیادت اکٹھی ہے اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک خاص مشن پر جا رہے تھے. اب پہلے تو اس مشن کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں ہوئیں. کچھ قیاس آرائیاں یہ تھیں کہ شاید کوئی حکومتی ڈھانچہ بنانے کے لیے یہ کوئی ایک اجتماع ہونے والا ہے یا کوئی طالبان کے سپریم کمانڈر سے کوئی خاص ملاقات ہونے والی ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو طالبان کی اعلیٰ قیادت تھی یہ اصل میں جو طالبان کے امیر تھے ملا عمر، ان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے بھی کہ آج امریکی افواج کا انخلاء مکمل ہو گیا اور افغانستان کو امریکہ کے قبضے سے چھڑا لیا گیا. بعد میں اسی تصویر کے متعلق جو طالبان کے رہنما ہیں عبدالحمید حماسی، انہوں نے تصدیق بھی کی کہ ہاں طالبان کی قیادت ملا عمر کی قبر پر حاضری دینے کے لیے گئی تھی اور اصل میں یہ تصویر اس سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی ایک ایسا کارنامہ افغانستان کے تناظر میں انجام دیا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. خاص طور پر دنیا کی جو ایویشن انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو اس وقت بڑا سراہ رہی ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ 16 اگست سے 31 اگست کے متعلق جو فلائٹس تھیں ان کا ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے. یعنی 16 اگست سے 31 اگست تک جو انخلاء ہوا وہاں سے امریکی افواج کا، سفارتی عملے کا، دیگر ملکوں کے جو اہلکار تھے، تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس دوران کابل سے اسلام آباد تک 450 فلائٹس آپریٹ ہوئیں. 16 اگست سے 31 اگست یعنی صرف 15 دنوں کے اندر 450 جو فلائٹس تھیں وہ کابل سے اسلام آباد کے درمیان آپریٹ ہوئیں، اور اس دوران کوئی 25,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ اسلام آباد میں لائے گئے، اور ان میں کئی مسافر ایسے تھے جن کو ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک سفری حیثیت جو ہے وہ ٹرانزٹ پیسنجرز کے طور پر تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے صرف کوئی 3,000 افراد ایسے تھے جن کو ایئرپورٹ سے باہر آنے کی اجازت دی گئی، جبکہ باقی افراد جو تھے ان کو کنیکٹنگ فلائٹس پہ اسلام آباد سے ہی ان کے اپنے اپنے ممالک جہاں انہوں نے روانہ ہونا تھا کر دیا گیا. اور اس مہم کے دوران امریکہ، جرمنی، ترکی، مصر، ہالینڈ اور بیلجیم سمیت 1 درجن سے زائد ممالک جو ہیں ان کے ایئر فورس کے طیاروں نے اور ان کے مسافر طیاروں نے لینڈ کیا ہے اسلام آباد میں 16 اگست سے لے کر 31 اگست تک، جس کی بہت زیادہ اپریسیشن کی جا رہی ہے عالمی سطح پر. اور اس دوران کوئی کسی قسم کا میس بھی کریٹ نہیں ہوا. حالانکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو اتنا بزی ایئرپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 450 فلائٹس کو سنبھالنا ایک مشکل کام تھا، لیکن ایویشن انڈسٹری نے ایک اچھا کام کیا ہے اس معاملے پر. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں تو ان کی ضمانت کی منسوخی کے متعلق ریمارکس کیوں آئے، اس وقت کیا حالات پیدا ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس پر جج صاحبان برہم ہو گئے، اور بعد میں جو مریم نواز کے وکلاء تھے ان کو معافیاں بھی مانگنی پڑی. ایک تو آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کمرہ عدالت میں پہنچنے میں تھوڑی سی ان کو تاخیر ہوئی، جس کے اوپر جج صاحبان نے پوچھا بھی تھا ان کے متعلق کہ وہ اب تک کیوں نہیں عدالت میں پیش ہوئیں. اس کے بعد ایک عدالت کے اندر عجیب منظر بھی دیکھنے میں آیا، اور وہ منظر اس وقت بنا
جب مریم نواز کمرہ عدالت میں پہنچی تو وہاں نون لیگ کے کئی کارکن بھی کمرہ عدالت کے اندر گھس گئے. وہاں انہوں نے کافی شور شرابہ کیا, کافی ہنگامہ آرائی کی, اور اس کے اوپر جسٹس عمر فاروق بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عدالت ہے, یہ کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے کارکنوں کو یہاں لایا جاتا ہے ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور عدالتی ایک ڈسپلن کو خراب کرنے کے لیے. اور جو وکیل تھے مریم نواز کے, ان کی قانونی ٹیم کے ممبر, ان کو کہا کہ تارڑ صاحب آپ کے جو موکل ہیں, یعنی ان کا اشارہ مریم نواز کی جانب تھا, ان کو تو بالکل عدالت کا کوئی احترام ہی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالت کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, اور اس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ کارکنوں سمیت عدالتوں میں گھس جاتے ہیں. پہلے تو ہم کسی اور معاملے پر نہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر مریم نواز کی ضمانت جو ہے وہ ضرور منسوخ کی جانی چاہیے. اور جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کی مریم نواز کی جو وکلاء کی ٹیم تھی اس کے اوپر بڑی ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی. اس کے علاوہ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ تارڑ صاحب آپ ذرا یہ یقینی بنائیں اور ہمیں گارنٹی دیں اور ہمیں انشور کریں کہ اگلی پیشی جو ہے اس پیشی کے دوران اس طرح کی ہلڑ بازی نہیں ہوگی, اور یہ جو جس طریقے سے ایک ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ نہیں ہوگی, اور آپ لوگ ڈسپلن کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد یہ جو پوری سماعت تھی اس کے اوپر التوا مانگا تھا مریم نواز کے وکلاء نے, اور ان کے التوا مانگنے پر یہ جو پوری سماعت تھی یہ 8 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. لیکن جو قانونی ٹیم تھی مسلم لیگ نون کی, ان کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور یہاں تک الفاظ بولے گئے جج صاحبان کی جانب سے کہ مریم نواز تو ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے اگر اس طرح کی کوئی ہلڑ بازی عدالتوں کے اندر کروانی ہے. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ کیا ہے, اور آخر کون ہے وہ جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ صحافی اور کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر کے اندر جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے, یعنی سپٹمبر ہے تو 1 مہینے کے اندر وہ پاکستان آ جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اسلام آباد کی جانب ایک مارچ پلان کیا ہے اس کو لیڈ کریں گے میاں نواز شریف. اور ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی لانچ کروائی گئی کہ میاں نواز شریف نے تو اکتوبر میں واپس آنے کا حتمی فیصلہ کر لیا, لیکن مریم نواز نے میاں نواز شریف کو منع کیا کہ آپ بالکل ابھی یہاں پر نہ آئیں جب تک آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے, اور آپ اپنا علاج معالجہ پہلے وہاں مکمل کرائیں. حالانکہ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں سے برطانیہ پہنچے تھے تو انیشلی تو انہوں نے 3-4 وزٹ کیے تھے وہاں پہ ایک کلینک کے, لیکن اس کے بعد سے عملی طور پر ان کا کسی قسم کا وہاں پر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. اور اب تو ان کے کلینکس کے جو وزٹس ہیں جو لندن میں موجود صحافی ہیں ان کے مطابق وہ وزٹس بھی نہیں ہو رہے. لیکن لانچ یہ کروائی گئی خبر کہ میاں نواز شریف آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مریم نواز ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور شہباز شریف نے بھی اسی دوران ایک میسج بھیجا ہے میاں نواز شریف کو کہ آپ ابھی نہ آئیں, کچھ عرصہ ٹھہر جائیں. یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو انہوں نے قومی حکومت کی ایک تجویز دی ہے, بلکہ اس کو تجویز بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو شوشہ چھوڑا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کی پلس چیک کی جائے, فوج کی نبض چیک کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا فوج جو ہے وہ قومی حکومت کے لیے کوئی ماحول سازگار کر سکتی ہے یا اس حکومت کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے. تو اسی پورے کانٹیکسٹ میں ایک یہ بہانہ بنایا گیا کہ میاں نواز شریف تو بالکل آنے والے ہیں, اسلام آباد میں لانگ مارچ کو لیڈ کرنے والے ہیں, لیکن شہباز شریف اور مریم نواز ان کو منع کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب اس حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے بڑے مصدقہ ذرائع سے, جن میں لندن کے ذرائع بھی شامل ہیں اور اسلام آباد کے ذرائع بھی شامل ہیں, مسلم لیگ نون کے ذرائع بھی شامل ہیں, حکومتی ذرائع بھی شامل ہیں, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبر مخصوص حلقوں کی جانب سے صرف لانچ کروائی گئی ہے. میاں نواز شریف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان آئیں, میاں نواز شریف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں جس کے اندر ان کو جیل جانا پڑے. اگر انہوں نے اپنے مقدمات کا سامنا ہی کرنا ہوتا تو وہ یہاں سے جو ٹریٹمنٹ کا کہہ کے گئے تھے اور پھر انیشلی جو کہا گیا تھا کہ 8 ہفتے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے, جس پر شہباز شریف نے ضمانت بھی دی تھی, تو وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے بعد انیشل ٹریٹمنٹ کے بعد واپس آ جاتے. ان کو بہت تانے بھی دیے گئے, آصف علی زرداری نے بھی ان کو بہت تانے دیے, بلاول بھٹو بھی ان کو تانے دیتے ہیں. آصف علی زرداری نے تو یہاں تک کہا
کہ میاں صاحب ہم آپ کی قیادت میں GHQ کی جانب لانگ مارچ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور استعفے بھی ہم پارلیمنٹ سے دیں گے لیکن آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو اتنے زیادہ تانے برداشت کرنے کے باوجود میاں نواز شریف واپس نہیں آئے۔ تو اس صورتحال میں جب یہ حکومت مستحکم ہے، اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ اس حکومت کو کسی قسم کا خطرہ ہو، فوج ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور الیکشن میں بھی صرف 1.5 سال رہ گیا ہے، تو میاں نواز شریف کی واپسی کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ جو لانگ مارچ ایک تجویز کیا گیا ہے PDM کی جانب سے، ظاہر ہے کہ اس لانگ مارچ کی کامیابی کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ خود مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں یہ تو صرف JUI کی ایک فرمائش تھی کہ ایک لانگ مارچ کیا جائے، ایک مارچ کیا جائے تاکہ ان کی بھی فیس سیونگ ہو، اور شہباز شریف کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس مارچ کے ذریعے ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے، ایک دباؤ بنایا جائے تاکہ ان کے اوپر جو کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جن کے اوپر ان کی گرفتاری یقینی لگ رہی ہے تو ان کی گرفتاری کو کسی صورت ٹالا جا سکے۔ اس لیے جو حلقے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی کوئی واپسی ہونے والی ہے، یہ خبریں سراسر بے بنیاد ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔